बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए वीलॉग में बल्कि एक तफसीली इंटरव्यू में आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के एक सहाफ़ी जनाब अहमद कुरैशी साहब ने दौरा किया इज़राइल का। अहमद कुरैशी साहब पाकिस्तान के मोस्ट इंफॉर्मेटिव, मोस्ट लिंग्विस्टिक और मोस्ट रिलायबल सहाफ़ी हैं। मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर प्रोग्राम करते रहे हैं। आजकल कौमी टीवी चैनल PTV पर वो रियासत के नाम से एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं। वो इज़राइल गए, 10 रोज़ा दौरे पर वापस आए तो यहाँ बहुत सारी बातें हो रही हैं। मुख्तलिफ़ चैनल्स पर मुख्तलिफ़ एंकर्स ट्वीट्स कर रहे हैं। डॉक्टर श्री मज़ारी साहिबा ने कहा कि ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने भेजा उन्हें, और ये ज़रदारी शहबाज मिलकर जो है ये इज़राइल के साथ ताल्लुक़ात कायम कर रहे हैं। तो अहमद कुरैशी साहब वहाँ पर गए, 10 रोज़ गुजारे, वापस आए। इस पर बहुत जगहों पर हमने गुफ्तगू होते हुए देखी। तो आज हमने अहमद कुरैशी साहब से वक्त लिया, तफसीली इंटरव्यू हम उनके साथ करेंगे और उनसे तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। वो क्यों गए, कैसे गए, किस मुल्क के वीज़े पर गए, और वहाँ जो इज़राइल के सदर से उन्होंने मुलाकात की, मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, और पाकिस्तान इज़राइल को तस्लीम करने जा रहा है या नहीं जा रहा। अहमद कुरैशी साहब गुज़िश्ता कुछ सालों से किस मिशन पर हैं और वो क्या कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मुबश्शिर लुकमान साहब का भी गुज़िश्ता साल एक इंटरव्यू आया था इज़राइल के टीवी चैनल के साथ। तो ये कुछ सालों से इस तरह की बातें हो रही हैं। इसके पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, और इस दौरे के मुहर्रिकात क्या थे, नताइज क्या रहे हैं, और मकासद क्या थे, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, यहाँ लोग पूछ रहे हैं, बात हो रही है कि जब हमारे इज़राइल के साथ स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात नहीं हैं, हमारे तो पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये इज़राइल के लिए कार आमद नहीं है, तो आप गए और वहाँ पर कुछ वक्त आपने गुजारा, वहाँ उनके सदर से आपने मुलाकात की, गोलान हाइट्स पर गए, मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको देखा गया, मस्जिद अल अक्सा गए। तो फरमाइएगा कि ये दौरा क्यों था, इसके मकासद क्या थे, और वो मकासद हासिल हुए या नहीं हुए। आपने आगाज़ क्योंकि अदील भाई किया है उस हवाले से जो सियासी जमात का है और वो खातून रहनुमा जो है उस सियासी जमात की, तो मैं सिर्फ ये कह दूं कि ये कोशिश की गई कि एक NGO का विजिट, और जिसमें एक सहाफ़ी है, एक NGO है, उसका विजिट है, स्टडी टूर है आप समझ लें, और उसमें एक सहाफ़ी है, उसको हाईजैक करने की कोशिश की गई उस विजिट को। ना विजिट का, ना इस खबर का, ना इस दौरे का किसी सियासी जमात, रियासत, हुकूमत किसी से नहीं है, और तो और ज़ाती ताल्लुकात। मेरे उन सियासी जो खातून रहनुमा हैं उनसे पिछले 10-12 साल से मरासिम है, बहुत करीबी मरासिम है। मैं उनके उनके घर आना जाना है, उनकी फैमिली को मैं जानता हूँ। मैं तो बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको पता है करीबी लोगों के दरमियान होती हैं, वो मेरे यानी इल्म में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात थी कि एक दिन सुबह को मैं उठा और ट्विटर पे मैंने देखा कि जिन खातून के साथ मैंने मिलके काम भी किया बहुत सी मुल्की मफाद के इश्यूज़ के ऊपर, अपने मुल्क के, वो उनकी भी एक्सपर्टीज़ है न्यूक्लियर इश्यूज़ के ऊपर, काफ़ी चीज़ों पे है। मेरी अपनी कुछ और चीज़ों पे एक्सपर्टीज़ है, हमने काम भी साथ किया है। अचानक से मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि मुझे किसी ने बस के सामने धकेल दिया। हमारे अगर व्हाट्सएप के कन्वर्सेशन सामने आ जाएँ, तो वो बज़ाते यानी पहले के, यानी इस वाक़ये से पहले के, यानी जो हमारी रोज़मर्रा की नॉर्मल ज़िंदगी काम-वाम के, तो हम जो बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू है, यानी जो कॉलीग्स में होती है, जैसे 2 कॉलीग्स होते हैं, उनमें आपस में काम सीरियस भी हो रहा होता है, हल्की-फुल्की गुफ्तगू भी हो जाती है सियासी उमूर पे। अगर वो सामने आ जाए तो वही बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी स्कैंडल बन जाए। बात मैंने जानबूझ के वहीं से शुरू की ताकि पूरा पस मंज़र क्लियर हो जाए कि बात कहाँ से शुरू हुई थी। अब मैं चाहता हूँ आप ज़रा रोशनी डालें कि आप गए क्यों थे और किस तरह गए थे, और दीगर पाकिस्तानी भी जा सकते हैं या नहीं, ख़ास तौर पर अल-कुद्स के हवाले से, मस्जिद अल अक्सा के हवाले से लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे। सारे पाकिस्तानी जा सकते हैं, अच्छा। और किसी पाकिस्तानी को कोई पाबंदी नहीं है। अगर कभी लिस्ट कभी बनी कि मैं अहमद कुरैशी, वो उस लिस्ट में कहाँ पे आता है, उन नंबर कि इनसे पहले कितने लोग पाकिस्तानी जा चुके हैं, तो मैं आपको, क्योंकि मेरे पास कोई रिसर्च नहीं है, मैंने एग्जैक्ट वो नहीं किया, तो मैं आपको एक जेनेरिक नंबर बता रहा हूँ कि सैकड़ों और हजारों में पाकिस्तानी मुझसे पहले इसराइल जा चुके हैं। तो वहां पे भी मैंने नोट किया कि फलस्तीनियों के बाद जो सबसे बड़ी तादाद है
مسلمانوں کی جو آپ کو ہر نماز میں ملیں گے، وہ فلسطینیوں کے بعد ہمارے ترک بھائی بہن ہیں، اور نمبر 1 پہ یعنی فلسطینیوں کے بعد، اور نمبر 2 پہ برٹش پاکستانی ہے۔ ایک اور میں آپ کو اضافہ کر دوں کہ مذہبی زیارت، بزنس اور جاب کے لیے پاکستانی وہاں پہ جاتے رہے ہیں۔ اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو پاکستانی کام کر رہے ہیں اسرائیل کے اندر، آئی ٹی کمپنیز میں، کوڈرز ہیں، پروگرامرز ہیں، اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپرٹس ہیں، جو بھی ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ پاکستانی بھی ہیں جو اندر کام کر رہے ہیں، تل ابیب میں، یافا میں، حیفا میں کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی پاکستانی ہیں جو پاکستان کے اسرائیل کے باہر، کچھ پاکستان سے، کچھ دبئی سے، کچھ لندن سے، کچھ امریکہ سے بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں اسرائیلی کمپنیوں کے لیے، آئی ٹی کمپنیز کے لیے، آئی ٹی ایز انجینئرز، ایز جو ٹیکنیکل جو ہوتی ہے ایکسپرٹیز کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اور بہت عرصے سے اگر آپ جائیں عمان، الاردن جائیں، اگر آپ اردن جائیں اور عمان جائیں، اور عمان میں آپ جو سفارت خانہ ہے اسرائیل کا عمان میں، اگر آپ وہاں پہ بات چیت کریں یا کسی سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تو سالوں سال سے ویزے دے رہے ہیں پاکستانیوں کو، خاص طور پہ وہ پاکستانی جو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کو ویزے دے رہے ہیں۔ اب میں یہ کہنے کے بعد آپ کو میں یہ ضرور بتا دوں کہ ان قریب ابو ظبی آلریڈی استنبول اور انقرہ سے فلائٹس ڈائریکٹ ہیں تل ابیب کے لیے آلریڈی ہیں، لیکن وہ کئی سالوں سے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ہمارے لیے وہ یہاں سے پہلے انقرہ جانا اور استنبول جانا، پھر وہاں سے واپس آنا، مطلب وہ بھی ایک آپشن ہے، بالکل آپ ہم کر سکتے ہیں۔ ترکش ایئر لائنز کی پاکستان مکمل فلائٹس ہیں تو ہم آرام سے جا سکتے ہیں، اور ادھر سے بھی ہے، لیکن وہ رستہ تھوڑا سا لمبا ہے، اور وہ فلائٹس مہنگی پڑیں گی۔ جو گڈ نیوز ہے، ایک طرح سے خوشخبری ہے ان کے لیے جو مسجد الاقصی اور ہمارے مقدس مقامات کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور جو ابراہیمی مقامات ہیں وہاں پہ، اور دوسرے جو انبیاء کے، حضرت داؤد علیہ السلام اور جو دیگر چیزیں اس طرح کی، تو وہاں پہ جو اس طرح کے مقامات ہیں ان کی زیارت کے لیے خاص طور پر اسپیشل ڈیسک بن رہا ہے دبئی ایئرپورٹ پہ اور ابوظبی ایئرپورٹ پہ، اور ابھی یہ شروع نہیں ہوا اس پہ کام جام، جو میری اطلاعات ہے وہ ابھی تقریباً مکمل ہو گیا ہے اس پہ کام، میرے خیال میں اس سال کے آخر میں یا بہت زیادہ اگلے سال کے شروع میں دبئی اور ابوظبی سے کوئی بھی پاکستانی، انفیکٹ کوئی بھی مسلمان دنیا سے کہیں سے بھی، وہ دبئی اور ابوظبی سے براہ راست تل ابیب اور وہاں سے القدس، وہاں بائی کار کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تل ابیب جو ہے القدس سے مشکل سے پونے گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بات مکمل نہیں ہوگی اگر میں آخری بات نہیں بتاؤں آپ کو۔ آخری بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کی وزارت خارجہ ہے، وہ جیسے میں گیا ہوں ابھی اسرائیل، تو مجھے انہوں نے جو ویزا دیا ہے وہ، کیونکہ ہمارے پاسپورٹ جو ڈاکیومنٹ ہے ٹریول کا وہ پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ پہ ہماری حکومت نے یا ہماری ریاست نے جو ہے وہ اجازت، سیاسی اعتبار سے اجازت نہیں دی ہوئی کہ آپ اسے امیگریشن کے لیے استعمال کریں۔ اس کے لیے ایک اور متعارف طریقہ، جیسے کہ پاسپورٹ کا استعمال متعارف ہے اور نارمل ہے، اور اسی طرح ایک اور طریقہ کار ہے جو استعمال میں ہے دنیا میں اور ڈپلومیٹک ٹریول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ہے کہ وزارت خارجہ بہت سارے ممالک کی اسپیشل پیپر جاری کرتی ہیں جس پہ انٹری ایگزٹ ہوتی ہے، اور وہ آپ کے ایکچوئل پاسپورٹ پہ نہیں ڈلتا۔ اس کی مثال انڈیا کی میں آپ کو دوں گا کہ وہاں پہ جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بھائی بہن ہیں کشمیری، جب وہ پڑھنے کے لیے یا بزنس کے لیے چین جاتے ہیں تو نئی دلی میں جو چائنیز سفارت خانہ ہے انہیں وہ ایک خاص پیپر پہ سٹیمپ کرتا ہے، اور اسی پہ وہ دلی انڈین ایئرپورٹ سے نکل کے چائنا جاتے ہیں، اسی پہ جب واپس آتے ہیں تو اسی پہ سٹیمپ ہوتا ہے، پاسپورٹ پہ وہ سٹیمپ نہیں کرتے چائنیز جو ہیں۔ انڈین اتھارٹیز کرتی ہیں ایگزٹ انٹرنس، لیکن وہ نہیں کرتے چائنیز جو ہے۔ آپ اگر مڈل ایسٹ آ رہے ہیں، چاہے آپ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، وہ دیتے ہی الگ سیپریٹ وہ ہے۔ اسی طرح مجھے بھی ملا، اور میرا بس اتفاق یہ تھا کہ میں کانفرنس کے لیے گیا ہوا تھا دبئی، اور وہ کانفرنس تھی 2 سال ہونے والے ہیں ابراہیم اکارڈز پہ، جو ابراہیمی اگریمنٹس ہوئی ہیں جس کے تحت کچھ عرب ممالک اور اسرائیل نے تعلقات قائم کیے ہیں، اور وہ کانفرنس کے 2 سال ستمبر میں ہو جائیں گے۔ اس پہ کانفرنس تھی، اس میں کئی صحافی، اس میں اکیڈیمیا ایکسپرٹس کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے مختلف جگہوں سے۔ ان میں ایک پاکستانی امریکن ڈیلیگیشن آئی ہوئی تھی، وہ آگے دبئی سے اسرائیل جا رہے تھے، وہاں پہ فلسطینی اور اسرائیلی رہنما سے ملاقات کے لیے۔ انہوں نے مجھے آفر کی کہ احمد، کیونکہ ہم پاکستانی امریکن ہیں
آپ بھی اگر آنا چاہیں. میں ادھر اس لیے تھا کہ کیونکہ میں مڈل ایسٹ کی چیزیں آپ کو پتہ ہے میں کور کرتا ہوں. میں تقریباً اسرائیل کے تمام جو نیبرز ہیں سب وہاں پہ رہ بھی چکا ہوں, کام بھی کر چکا ہوں, اور ماں سوائے اسرائیل کے, اسرائیل کے بارڈر تک تو میں جا چکا ہوں لبنان میں, لیکن اسرائیل نہیں گیا ہوا تھا. اور انہوں نے آفر کی اور میں وہاں موجود تھا دبئی میں. میں نے کہا ضرور, لیکن ویزا ملنے کا امکان نہیں تھا 3-4 دنوں کے اندر. اتفاق سے وہ ویزا مل گیا تو میں چلا گیا. اچھا احمد بھائی, آپ نے بڑا لمبا عرصہ کام کیا مڈل ایسٹ میں, اور آپ نے یہ پورا پس منظر اچھے سے دیکھ رکھا ہے. ایک عرصے سے بات ہو رہی ہے, خورشید قصوری صاحب کے دور سے, پرویز مشرف صاحب کے دور سے, اس سے پہلے بھی کہیں کہیں ہلکے ہلکے اشارے موجود ہیں, اور پھر عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہم نے سنا اس پہ کام ہو رہا ہے. کہیں کہیں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا یعنی کوئی امکان موجود ہے؟ بالکل, یہ بہت اہم سوال ہے دل. اس کے بالکل بہت اسٹرانگ قوی امکانات موجود ہیں. میں آپ کو پہلے عدیل تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں اس موضوع کو بہت زیادہ جذباتیت اور اس کو کسی طریقے سے مذہب سے منسلک کر دیا جاتا ہے. میرے نزدیک مذہب تو خیر ہمارا ہر چیز میں ہے, تو ہم کوئی اپنے مذہب کو الگ نہیں کرتے کسی بھی چیز سے, ہم مسلمان جو ہیں. تو لیکن اس کا براہ راست یعنی ایسا کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے یہ, نہ کوئی اس میں اتنی جذباتیت کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بنا دیا اس کو ضرور اس طرح بنا دیا گیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کا فائدہ ہوا تو ہم نے عیسائی ریاست نجاشی کی جو تھی حبشہ میں, نہ صرف ان سے تعلقات قائم کیے بلکہ مسلمانوں کو اور مسلمان بچوں کو, خواتین کو بھیجا وہاں پہ ان کی حمایت میں رہنے کے لیے, ان کی سرپرستی میں رہنے کے لیے. اور جب ضرورت پڑی تو ہماری اسلامی ریاستوں نے بشمول وہ ریاست جو سب سے بڑی اور پہلی مسلمان ریاست ہے جو مدینہ میں تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں, جب ضرورت پڑی تو یہودی قبائل سے امن معاہدے بھی کیے, اور جب ضرورت پڑی تو ان سے جنگ بھی کی. سوال یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو اگر تسلیم کر لیتے ہیں تو موجودہ دور میں ہمیں کوئی ایسا فائدہ ہو سکتا ہے جو دیگر ممالک سے نہیں ہے اور اسرائیل سے ہو سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے. اچھا عدیل, میں آپ کو اس سوال کے جواب میں 2 چیزوں سے آغاز کروں گا. ایک یہ ہے کہ اس پورے خطے میں مشرق وسطیٰ میں 2 نیوکلیئر پاورز ہیں, اور وہ پاکستان اور اسرائیل ہے. بالکل, دونوں جو ہیں وہ ایک طرح سے مذہب کی بنیاد پہ بنی دونوں ہیں, مذہب کی بنیاد پہ قائم ہیں. بالکل, دونوں مذہب کی بنیاد پہ ہیں. وہ ریاست بنی تھی بنی اسرائیل یہودیوں کے لیے, جو ان کی تاریخ ہے اور سب کچھ ہے اس کی بنیاد پہ, اور ہماری بنی تھی کہ بر صغیر کے مسلمان جو ان کی اپنی الگ, ہماری اپنی الگ تہذیب ہے, ہماری تاریخ ہے, اس کی بنیاد پہ. ہم 2 ممالک ہیں اس خطے میں جو نیوکلیئر پاورز ہیں. ہم واحد 2 ممالک ہیں جو ذمہ دار نیوکلیئر پاورز ہیں. دونوں ممالک ہیں جن کی ملٹریز جو ہیں وہ ان کا دنیا کی کمیونٹی میں بڑا وزن ہے. اسرائیلی ملٹری کا بھی ہے اور پاکستان کی ملٹری کا بھی ہے. جی, اور ہمیں دونوں کو بڑے احترام سے, جو ہمارے خطے کے باہر کے لوگ ہیں دونوں کو بہت احترام سے دیکھتے ہیں, نیوکلیئر اعتبار سے بھی, ملٹری اعتبار سے بھی, اور ہماری جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے پاکستان کی بھی ہے اسرائیل کی بھی ہے اس کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں. ایک اور جو تیسری چیز ابھر رہی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ خطے کے اندر اعتدال پسند ممالک کا ایک اکٹھ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بنا نہیں ہے, کوئی کوalition نہیں ہے, لیکن وہ ایک میں جی آپ کچھ بول رہے آپ ہی کی بات میں تھوڑا اضافہ کر دوں. OIC کے 57-58 اسلامی ملکوں میں سے 36 ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے. تسلیم بھی کیا ہوا ہے, اور ان کے بڑے قریبی مراسم ہیں. مثال کے طور پہ ترکی, اذربائیجان, ازبکستان, قزاقستان, مراکش, کسی حد تک تونس بھی ہے اس میں لسٹ میں, البینیا جو کہ واحد مسلمان ملک ہے یورپ میں, اور کوسوفو جو کہ دوسرا مسلمان ملک ہے یورپ میں. ان کے تو حال بڑے ہی میں قریب, UAE نے کیا, بحرین نے کیا, اور بحرین نے کیا, بالکل. اور سننے میں آ رہا ہے کہ انڈونیشیا کا بھی رستے میں شاید اگلے دنوں میں یا 1-2 اسی سال کے آخر تک شاید انڈونیشیا جو سب سے بڑا ملک ہے OIC کا. تو اس میں پوائنٹ یہ ہے عدیل بھائی کہ پاکستان اور اسرائیل جو ہیں ہمارے مراسم ہیں آلریڈی. اس کو کوئی حکومت قبول کرتی نہیں ہے کھل کے, کیونکہ ہمارے یہاں وہی جو ہم نے شروع میں بات کی, جذباتیت کا ماحول ہے ایک بہت وہ بنا ہوا ہے. لیکن ہمارے آلریڈی مراسم ہیں,
اور یہ مراسم کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں ہے، یہ سیاسی اعتبار سے ساری سیاسی جماعتوں کے دور میں ہوئے ہیں، بشمول پچھلی گورنمنٹ کے، پی ایم ایل نون کے دور میں بھی ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوئے ہیں، یہ ملٹری گورنمنٹس تھیں اس کے دور میں بھی ہوئے ہیں، مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں بھی ہوئے ہیں۔ اس لیے نہیں ہوئے کہ کوئی ہم خفیہ کوئی بک گیا ہے، کوئی جو ہمارے یہاں ایک بیانیہ ہوتا ہے کہ بک گئے ہیں، پریشر میں آ گئے تھے ہم امریکہ کے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ ایکچولی ضرورت ہے ہماری، اگر ہم اور اسرائیلی ملنا نہ بھی چاہیں تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے پھر بھی ملنا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اور بھارت ہر سال ٹیسٹ کرنے سے پہلے نیوکلیئر ایک دوسرے کو الرٹ کرتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ اور اسرائیل بھی کریں یہ چیز، اور میرے خیال میں آلریڈی ہو بھی رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ براہ راست ہو رہا ہے یا تیسرے ملک کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے یہاں عدیل کہ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے قریبی اتحادی ممالک ہیں وہی قریبی اتحادی ممالک اسرائیل کے بھی ہیں۔ تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نہ بھی چاہیں، یعنی آپ سے مراد یہ کہ ہم بھی اور اسرائیلی بھی، اگر وہ بھی نہ چاہیں، ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور ہماری بھی مجبوری ہے کیونکہ ہم دو ممالک ہیں صرف جن کے پاس وہ میزائل ہیں جو ایک دوسرے تک اور ہم سے آگے بھی جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی ٹیسٹ ہم کر رہے ہوں، ہمیں کوئی تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، ہمیں رابطہ رکھنا ہے اور یہ ضروری ہے۔ ایک اور آخر میں مزیدار آپ کو میں بات بتا دوں، بہت انٹرسٹنگ ہے، اور یہ ہے کہ اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہماری جو عسکری دستے ہیں جب وہ ملٹری ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں، جہاں جہاں جاتے ہیں، ظاہر ہے آپ ملٹری ٹریننگ وہیں کرتے ہیں جہاں پہ آپ کے بہت قریبی آپ کے اتحادی ممالک ہیں۔ تو ہماری کس سے ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے؟ چائنا سے ہوتی ہے، امریکہ سے ہوتی ہے، ترکی سے ہوتی ہے، اذربائیجان سے ہوتی ہے، سعودیہ سے ہوتی ہے، امارات سے ہوتی ہے، بحرین سے ہوتی ہے، مصر سے ہوتی ہے اور اردن سے ہوتی ہے۔ یہ سارے اب اب ان میں سے ماں سوائے امارات اور بحرین کے، کیونکہ ابھی تک وہاں پہ کوئی اسرائیلی ملٹری کوآپریشن ابھی شروع نہیں ہوا ہے اس طریقے سے، لیکن ان دو کے علاوہ جہاں جہاں ہمارے عسکری دستے جائیں ملٹی لیٹرل ٹریننگ کے لیے، چائنا، اذربائیجان، ترکی، اردن، مصر، تو ہمیں وہاں پہ اسرائیلی دستے ملتے ہیں، اور وہاں پہ ظاہر امریکی بھی ہوتے ہیں، ویسٹرن پاورز بھی، نیٹو بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے آفیسرز اور اسرائیلی آفیسرز کیفیٹیریا میں اور جہاں پہ آبزرورز بیٹھے ہیں وہاں پہ ہمیں ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ اور بے شک ہماری دستے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریننگ نہیں کرتے کیونکہ ہماری ابھی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہے، ٹریننگ ساتھ نہیں ہوتی، یہ میں کلیئر کر دوں کہ کوئی ٹریننگ ساتھ نہیں ہوتی، لیکن یعنی ان ملاقاتوں میں کمی نہیں آ رہی، آئندہ دنوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سوری عدیل۔ جی میں اسی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، مختلف کالمز میں، آرٹیکلز میں لکھا گیا کہ ایک برٹش ہوتے تھے صحافی، فوت ہو گئے ہیں وہ، تو رابرٹ فسک ان کا نام ہے، انہوں نے اپنی کسی کتاب میں غالباً دی گریٹ وار آف سویلائزیشن میں لکھا ہے کہ پاکستان آرمی اسرائیل سے کسی دور میں اسلحہ بھی خریدتی رہی ہے۔ یہ بات آپ نے کہیں پڑھی سنی؟ میرے خیال میں اس کا تعلق ہے افغان جہاد سے، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ دنیا اکٹھی ہو گئی تھی سوویت یونین کے خلاف اور مدد کر رہی تھی افغان مجاہدین کو، تو اسرائیل بھی اسی اتحاد میں شامل تھا، علانیہ یعنی اوپنلی شامل نہیں تھا، لیکن اسرائیلیوں نے اپنے طریقے سے بھی افغان مجاہدین کو سپورٹ کیا ہے۔ اور مجھے یہ نہیں پتا کہ پاکستان نے براہ راست کوئی اسرائیل سے لیا ہو، یہ ضرور ہوا ہوگا کہ امریکی سورسز کے تھرو اسرائیلی اسلحہ بھی آیا ہوگا، کیونکہ آپ کو یاد ہے اس وقت شروع میں دنیا تیار نہیں تھی اسلحہ بھیجنے کے لیے، افغان بھائیوں کو تیار نہیں تھی، اور بڑی مشکل سے جنو ضیاء نے امریکیوں کو آمادہ کیا تھا اس بات پہ کہ آپ کچھ تو مدد کریں۔ شروع میں امریکی تو تیار نہیں تھے، تو ہم نے جنگ شروع کی تھی اور صحیح کی تھی ہم نے، کیونکہ ہم اپنا دفاع کر رہے تھے اپنے ملک کا بھی، اور افغان بھائیوں کو بھی مدد بھی کر رہے تھے ایک مسلمان ملک کی، تو ہم نے شروع کی تھی، امریکی تیار نہیں تھے۔ تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں میں نے بالکل یہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ شروع میں جب امریکی کانگریس اپروول نہیں دے رہا تھا اسلحہ بھیجنے کا افغانستان مجاہدین کے لیے، تو اس وقت کچھ ممالک نے والنٹیر کر کے اسلحہ بھیجا تھا، اس میں کئی مسلمان ممالک بھی ہیں، اور اس میں اسرائیل کا نام بھی آیا تھا کہ اسرائیلیوں نے بھی اسلحہ بھیجا تھا۔
البتہ اس کی کسی نے تصدیق آج تک کی نہیں ہے، اس لیے پھر میں اور آپ اس کو کنفرم نہیں کر سکتے کہ یہ ہم نے ہاں بالکل پاکستان نے لیا. بالکل ٹھیک ہے. اس میں احمد بھائی ہمارے پاس 2-3 منٹ باقی ہیں اور اس میں چاہتا ہوں آپ ذرا حماس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں. آپ نے چونکہ وہاں وزٹ کیا ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حماس فلسطینیوں کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، بچا رہا ہے، ان کے لیے محافظ بن رہا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آئے روز مسجد الاقصی میں واقع ہوتے ہیں یا غزہ میں ہوتے ہیں یا کچھ ایسے ہوتے ہیں، اس کی وجہ ہی حماس ہے. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں؟ میرے خیال میں فلسطینیوں کے اس وقت اگر ریاست نہیں ہے آزاد فلسطینیوں کی، اور ان کو تھوڑا بہت جتنا بھی بدنام اگر فلسطینیوں کو کیا ہوا ہے دنیا میں، تو اس کے یعنی اس کے اگر میں سازش کرنا چاہوں فلسطینیوں کے خلاف اس وقت، اور میں حد الامکان تک کوشش کروں کہ آزاد فلسطینی ریاست قائم نہ ہو سکے، تو میں اس وقت حماس کو سپورٹ کروں گا. اور حماس کو اس وقت سپورٹ کرنا، ہو سکتا ہے وہ ان کی نیت صاف ہو، لیکن مسلمان کو دانش مند اور عقل مند بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اس میں کیا دانش مندی ہے کہ آپ پائپ میں بارود ڈال کے اور 1000 پائپ اڑا دیں ہوا کے اندر، اور اس کے نتیجے کے اندر 10 سال میں جو فلسطینیوں نے اپنا انفراسٹرکچر بنایا ہوتا ہے، عمارتیں بنائی ہوتی ہیں، بلڈنگز بنائی ہوتی ہیں، فیکٹریز بنائی ہوتی ہیں، وہ 2 راتوں میں تباہ ہو جائیں. 10-15 سال کا کام فلسطینیوں کا، وہ 1-2 راتوں میں صفایا ہو جائے اس کا. اور جو کر رہے ہیں کام، وہ زمینوں کے نیچے چھپے میں ہیں اور بعد میں نکل کے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے. اس میں کیا کمال ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں میں اور عربوں میں سب سے زیادہ ذہین قوم ہے، اور آپ جس طرح یہودیوں نے اور اسرائیلیوں نے ثابت کیا دنیا کے سامنے کہ انہوں نے دنیا بھر سے آ کے ریاست کے ادارے بنائے، اور انہوں نے دکھایا دنیا کو کہ ہم اہل ہیں اس بات کی کہ ہماری ریاست ہو، اس طرح فلسطینیوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی ریاست کے ادارے بنائیں، انسٹیٹیوشنز بنائیں. میں وہاں پہ گیا ہوں عدیل بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، فلسطینی ہم سے، پاکستان سے، ان کی جو تعلیم، صحت، انکم، ان کی آمدن ہم سے زیادہ ہے. اچھا احمد قریشی صاحب، آپ نے کہیں لکھا یا شاید میں نے کہیں پڑھا کسی انٹرویو میں یا BBC پہ میں نے پڑھا کہ آپ کی وہاں ملاقات ہوئی اسرائیل کے صدر سے اور گولان ہائٹس پر بھی آپ گئے. جی بالکل، صدر اسحاق ہرزوگ کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوئی، اور وہ ان کے صدارتی جو ریزیڈنس ہے، محل تو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ بہت بڑا تو ہے وہ، لیکن محل تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک ماڈرن آفس ہے، اور وہ مغربی القدس میں ہے. 2 قدس ہیں، ایک پرانا قدس ہے جو تاریخی القدس ہے، بیت المقدس جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ پرانا ہے، اولڈ ہے، تاریخی ہے، اور جہاں پہ مسجد الاقصی ہے اور تمام مقدس مقامات جو مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کی ہیں. اور ایک مغربی القدس ہے جو ماڈرن سٹی ہے، ایک نئی سٹی ہے جو پچھلے 40-50 سالوں میں بنی ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اسلام آباد بنی ہے، ایک جنگلات سے جو ہے ایک نیا شہر قائم کیا گیا، وہ مغربی القدس ہے. تو وہاں پہ یہ صدارتی محل ہے. ان سے ملاقات ہوئی اور ہم بالکل گولن ہائٹس گئے جو کہ سیریا کے بارڈر پہ. اچھا، کیا بات چیت ہوئی؟ کوئی پاکستان کے حوالے سے ان کے صدر سے بات ہوئی یا پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے؟ بالکل صدر، جی بالکل ہوئی. صدر اسحاق ہرزوگ جو ہیں وہ بڑے، مجھے وہاں بیٹھے ہوئے جب ان سے بات ہو رہی تھی تو مجھے بار بار ڈاکٹر عارف علوی صاحب یاد آ رہے تھے، کیونکہ ادھر بھی جب ہم ملنے جا رہے تھے اسرائیلی صدر سے، تو ہمارے ساتھ جو اسرائیلی ہمارے وہ تھے، گائیڈز تھے، اور ساتھ جو لوگ تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جن سے آپ ملنے جا رہے ہیں، ہمارے ملک میں ان کو جانا جاتا ہے ایز اے انٹلیکچوئل پریزیڈنٹ، اور وہ کتابوں میں اور تعلیم اور ایجوکیشن اور بڑے دھیمے انداز میں بولنے والے اور سافٹ سپوکن اور انٹلیکچوئل جیسے ہوتے ہیں، جو زیادہ کتابوں میں بنسبت سیاستدان ہونے کے. تو ہم جب ان سے ملے تو بیسکلی ملاقات عام طور پہ آپ کو پتہ ہے صدور جو ہیں پریزیڈنٹس سول سوسائٹی کے، ہم تو ایک NGO تھے، تو سول سوسائٹی کے ساتھ 15-20 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے جو آفیشیل اس میں ہوتی ہے. ہمیں انہوں نے تقریباً، ہماری بھی 20 منٹ کی طے تھی، لیکن صدر ہرزوگ نے ہمیں کوئی 45 منٹس دیے، اور انہوں نے ہمارے، عام طور پہ اس طرح کی ملاقات ایک پروٹوکولک ملاقات ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کوئی پولیٹیکل ایشو تو ڈسکس نہیں ہوتا، سول سوسائٹی کے نمائندے ہوتے ہیں. لیکن اس ملاقات میں انہوں نے مدعو کیا اپنے ساتھ 2 لوگوں کو.
ان کے ساتھ ان کے جو چیف فارن پالیسی ایڈوائزر ہیں وہ تھے جو کہ اسرائیلی یہودی ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے چیف سیکیورٹی ایڈوائزر یا ملٹری ایڈوائزر تھے جو کہ فلسطینی ہیں. اچھا, تو وہ دونوں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے. جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھے وہ ملٹری ان کی جو آرمی کا وہ ہے اس لباس میں تھے, اور وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے بات دونوں نے نہیں کی لیکن وہ ساتھ موجود تھے, اور ان سے ملاقات بہت اچھی رہی. انہوں نے پوچھا بہت ہم سے. ہمارے ساتھ فیشل بن خلط جو پہلے پاکستانی یہودی ہیں جو پاکستانی پاسپورٹ پہ اسرائیل جا رہے ہیں, وہاں پہ آلریڈی پاکستانی یہودی ایک کمیونٹی رہتی ہے جو گجراتی سندھی اور اردو بولتی ہے, وہاں پہ موجود ہے القدس میں, اسرائیل میں. تو فیشل سے انہوں نے پوچھا کہ پاکستان میں کتنے یہودی ہیں, آپ لوگ کیسے رہ رہے ہیں, آپ کو پاکستان کیسے ٹریٹ کر رہا ہے, آپ یہودی ہیں آپ کو پاکستان کیسے ٹریٹ کر رہا ہے. تو فیشل نے بتایا انہیں کہ میں یہاں پہ آپ کے پاس جو میں بیٹھا ہوں آپ سے ملنے آیا ہوں, میں ایز اے یہودی ملنے نہیں آیا, میں آپ سے یہاا پہ ایز اے پاکستانی سٹیزن, ایک پاکستانی شہری کے طور پہ آپ سے میں یہاں پہ ملاقات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اور ایز اے پراؤڈ پاکستانی سٹیزن, اور میرے ملک میں جب میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہماری حکومت سے, تو انہوں نے مجھے نہ صرف پہلا پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا کر کے دیا جس پہ یہودی لکھا ہوا ہے مذہب کے خانے میں, بلکہ انہوں نے میرے تمام کاغذات میں مدد کی اور تبدیل کیا نام وام. اور نہ صرف یہ بلکہ مجھے انہوں نے اجازت بھی دی آفیشلی. میرے خیال میں یہ پہلی ایسی اجازت ہوگی کسی پاکستانی شہری کو آفیشلی کہ آپ اسرائیل ہو کر آئیں. پریزیڈنٹ صاحب واز ویری کائنڈ, انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے پوچھا پاکستان کا, اور انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف پاکستان بلکہ ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. آپ ابھی ہمارے ملک آئے ہیں, آپ خود جا کر دیکھیے گا کہ ہم فلسطینی مسلمان اور دنیا بھر سے جو مسلمان آتے ہیں ان کے لیے ہم نے ان کے ساتھ کس طریقے سے ہمارا سلوک ہے اور کس طریقے سے ہم نے فیسلٹیز پرووائڈ کی ہوئی ہیں. باقی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان مدد کر سکتا ہے, ہمارے بالکل یہاں پہ مسائل ہیں جو سیاسی مسئلہ ہے اسرائیل اور فلسطینیوں کا, اس میں اگر پاکستان مدد کر سکتا ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم بھی اور اسرائیل اور فلسطینی بھی جو ہیں پرامن طریقے سے سب رہ سکیں اور سب کے حقوق بھی ملیں اور سب کو. تو انہوں نے اس طرح کی بڑی پازیٹیو بات کی. آخر میں جاتے ہوئے انہوں نے آرڈر دیا اپنی سیکیورٹی سٹاف کو کہ یہ جو پاکستانی وفد آیا ہوا ہے یہ ان کو فوراً اس ملاقات ختم ہونے کے بعد آپ لوگوں نے ایوان سے جو صدر کا جو یہ محل ہے اس سے آپ نے باہر نہیں نکالنا ہے. ان کو آپ فل موقع دیں کہ یہ پورے صدارتی محل میں گھومیں, جہاں یہ جانا چاہتے ہیں تصویریں اتاریں, جتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں یہ لیں. اور انہوں نے اپنے صدارتی محل کو ایک طرح سے کنورٹ کیا ہوا ہے, ایک طرح سے میوزیم ہے وہ. اور اس ملاقات کے بعد بھی ہم کوئی 1.5 گھنٹہ تقریباً وہاں پورے عمارت میں ہم گھومتے رہے, تصویریں اتارتے رہے. اپنی ہمیں موبائل کی بھی انہوں نے اجازت وہ نہیں کی, ہم موبائل کے ساتھ بھی اندر گئے, وہ جو عام طور پہ سیکیورٹی اس میں ہوتا ہے. تو کافی انہوں نے جو ہمیں انہوں نے آپٹکس دکھائیں, جو انہوں نے ہمیں ایک طرح سے جیتنے کی کوشش کی, اس میں وہ بڑے کامیاب تھے. اچھا احمد قریشی صاحب, ایک اور بات کی جاتی ہے یہاں پر کہ آپ کے شاید کچھ مقتدر حلقوں سے یا اداروں سے بہت اچھے تعلقات ہیں جس کے بنا پر آپ جو ہے وہ باہر مختلف ملکوں میں اسرائیل تک ٹریول کر سکتے ہیں. میں ویسے نیشنل سیکیورٹی معاملات یا قومی سلامتی کے ایشوز کو کور کرتا رہا ہوں پچھلے کوئی لگ بھگ 18-19 سال سے اسلام آباد میں 9/11 کے بعد سے. تو اسلام آباد میں رہتے ہوئے آپ بھی یہاں رہ چکے ہیں, اور میں ایک صحافی تو نہیں ہوں یہاں پہ, ماشاءاللہ ہماری بہت بڑی کمیونٹی ہے. جو صحافی سیکیورٹی معاملات کور کرتے ہیں ان سب کی رسائی ہے ان تمام اداروں تک. تو یعنی ہمارے ادارے ہیں, ظاہر ہے کوئی کسی اور ملک کے ادارے تو نہیں ہے, تو رسائی تو بالکل ہے. یعنی ہم اپنی انفارمیشن لیتے ہیں, بہت سی چیزیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں کا مجموعہ بنا کے یہ کہیں امپریشن بن گیا ہو کہ میں کوئی خاص طور پہ میں ایز اے صحافی شاید بہت ہی قریب اور بہت ہی ایسا بالکل مزدور نظر. ہاں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے پچھلے 5-6-7-8 سالوں کے اندر میرے پروگرامز بند کیے گئے ٹی وی چینلز پہ, مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا, مجھے یعنی مطلب وہ ساری چیزیں ہوئیں جو
شاید نہ ہوتی اگر میں اتنا ہی منظور نظر ہوتا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ رابطے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیا تھا شروع میں کہ اگر اسرائیل بھی میں چلا گیا تو اس لیے نہیں کہ میرے کوئی خاص طرح, مجھ سے پہلے تو آپ کو بتایا سینکڑوں پاکستانی جا چکے ہیں اور جو واپس پاکستان آئے ہیں, یعنی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پچھلے سال یا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ بھی افواہیں اڑی تھیں کہ ان کا کوئی معاون خصوصی اسرائیل کا دورہ کر کے آیا ہے, اور بڑے ہائی پیمانے پہ یہ خبریں چلی تھیں. اسرائیل کے اندر تو وہاں کا جو سب سے بڑا ہبرو لینگویج کا اخبار ہے اسرائیل ہیوم, انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا تھا کہ ہم نے اسرائیلی میڈیا سینسر سے اپروول لی ہے یہ خبر شائع کرنے کی کہ پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے خفیہ دورہ کیا ہے, ہمیں یہ اجازت نہیں ملی کہ ہم ان کا نام پبلش کریں, ہمیں صرف اتنی ملی ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یعنی منظور نظر والی اگر بات ہے تو بہت سارے لوگ جا چکے ہیں, یہ کوئی اس میں اتنی, میرا تو صرف ایک اتفاقی ہے اس لیے کہ میں نے آپ کو پوری کہانی سنا دی تھی شروع کے اندر کہ میں مڈل ایسٹ میں کام کرتا رہا ہوں, سب کچھ ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں خاص کوئی ریلیشن شپ ہے اس طرح ہے, البتہ تعلقات ضرور ہیں, ہمارا ملک ہے. یہ بہت اچھا کیا, یہ تفصیلات آپ نے جس طرح بیان کی یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے تھی. اچھا, ایک اور بات کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کسی اور ملک کا بھی پاسپورٹ ہے, پاکستانی ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ میرے والد صاحب کو آفر ہوئی تھی کویت کا پاسپورٹ, کیونکہ وہ پاکستان آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ کویت گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا ایز اے سویلین, تو ان کو آفر ہوئی تھی پاکستانی کویتی پاسپورٹ, جس کا مطلب آج بھی میرے پاس ثبوت ہے کہ آفر ہوئی تھی, آفر کا پیپر ہے میرے پاس, لیکن میرے والد صاحب نے قبول نہیں کیا. اور میرے والد صاحب کا یہ تھا کہ قبول بھی کر لیتے, کوئی حرج نہیں تھا اس میں, ویسے اگر قبول کر لیتے کوئی برائی نہیں ہے, اگر کوئی اور بھی قبول کرتا ہے, ان کی پاکستانیت میں کوئی کمی نہیں آتی. میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے قبول نہیں کیا, ان کا خیال یہ تھا کہ میں نے ایک اوتھ لیا ہوا ہے اور میں اس اوتھ کو نہیں توڑتا, تو انہوں نے نہیں لیا. میں آپ کو صرف یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے. دوسری تو آفر ہوئی تھی مجھے نہیں, میرے والد صاحب کو کویت میں, کیونکہ میں وہاں کی پیدائش ہوں اور والد صاحب بھی وہیں تھے, اور وہ پاکستان جب آزاد ہوا ہے اس وقت سے اس کے کوئی تقریباً 4 سال بعد سے وہاں پہ تھے, اور اس کے بعد کوئی پاسپورٹ میرے پاس نہیں ہے. کہا گیا تھا کہ وہ میں اسرائیل گیا ہوں کیونکہ میرے پاس امریکی پاسپورٹ ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, میرے پاس کوئی پاکستان کے علاوہ کوئی پاسپورٹ یا ریزیڈنس بھی میرے پاس نہیں ہے. یعنی جسے ہم اقامہ بھی کہتے ہیں گلف میں, یا ویسٹ میں آپ اسے پرمٹ کہیں گے, نہ کوئی پرمٹ ہے نہ اقامہ ہے, اونلی پاکستان, صرف اور صرف پاکستانی پاسپورٹ. آپ گولان ہائٹس پر گئے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ سیریا کا علاقہ ہے, وہاں پر اسرائیل کا قبضہ ہے, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس پر رائے اپنی دے چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خلیج جو تعاون کونسل ہے اس کی بھی اس پر جو ہے وہ بیان موجود ہے. تو آپ گولان ہائٹس پر گئے, آپ وہاں اسرائیل کا قبضہ سمجھتے ہیں یا ملکیت سمجھتے ہیں؟ بالکل, گولان ہائٹس پہ عرب لیگ, OIC اور GCC جو 3 سب سے بڑی اسلامی دنیا کی تنظیمیں ہیں, 3 بڑی ہیں, تینوں کا مشترکہ موقف ہے کہ گولان ہائٹس جو ہے وہ سیریا کی ٹیریٹری ہے اور وہ انڈر آکیوپیشن ہے اسرائیل کی. اسرائیل بھی اسے ایکچولی آکیپائڈ ٹیریٹری ہی سمجھتا تھا آج سے 2 یا 3 سال پہلے تک, اور اس کو انیکس انہوں نے ابھی کیا ہے, میرے خیال میں کوئی 2 سال ہوئے ہیں, شاید 2-3 سال ہوئے ہیں. میرا ذاتی خیال تو یہی ہے کہ وہ انٹرنیشنلی تو وہ آکیپائڈ ٹیریٹری ہے گولان ہائٹس جو ہے, obviously, کیونکہ وہ انڈر UN ریزولوشنز جو ہے وہ آکیپائڈ ٹیریٹری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسرائیلی قانون کے تحت وہ انیکس ہو گئی ہے, وہ اب اسرائیل کا حصہ ہے. ہم وہاں جب گولان ہائٹس گئے تو اسرائیلی آرمی کے ایک ریٹائرڈ میجر نے ہمیں بریفنگ دی کوئی تقریباً 2 گھنٹے کی, اور ہم بالکل گولان ہائٹس پہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے جہاں پہ ہمیں سیدھا دمشق, اگر آپ دوربین سے دیکھیں تو آپ کو دمشق نظر آتا ہے, جی بالکل, اور دوسری سائڈ پہ لبنان تھا, اور ہم آگے جو UN پیس کیپنگ فورس کے کیمپس ہیں وہ بھی نظر آ رہے تھے, اور بارڈر بھی نظر آ رہا تھا ہمیں, وہ ٹیریٹری بھی نظر آ رہی تھی جو سیریا کی ہے, اور جو اسرائیل کی سائڈ کی ہے وہ بھی نظر آ رہی تھی, اور 2 گھنٹے کی ہمیں وہ میجر نے بریفنگ دی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے وہاں پہ جو دیکھا, جو یعنی ایز اے کیونکہ میں نے ملٹری ڈپلائمنٹس, گلف, یہ عراق وار انویژن,
برٹش امریکن آرمیز کے ساتھ امبیڈڈ جرنلسٹ کے طور پہ میں نے کور بھی کیا ہے. میں نے یہ ملٹری بارڈر ایریاز یہ سب لبنان کا بھی, سیریا کا بھی, عراق کا بھی, یہ سب دیکھے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ میری ریڈنگ ہے کہ انہوں نے بھی ابھی تک کوئی ایسی گراؤنڈ پہ تبدیلی نہیں کی وہاں پہ. اور مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے آگے چل کے جب سیریا کے ساتھ کوئی پیش رفت ہوگی امن معاہدے یا اسی, تو ہو سکتا ہے ایز اے گڈ ول وہ گولن ہائٹس میں کوئی سمجھوتا کر لیں, کیونکہ انہوں نے ابھی تک وہاں پہ کوئی پرماننٹ تبدیلی, آپ کو پتہ ہے وہ کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں ہے, وہ ایک اونچائی ہے ایکچولی. گولن ہائٹ جو ہے وہ نہ ماؤنٹین ہے نہ وہ پلیٹو ہے, وہ ایک ہائٹ ہے, اونچائی ہے, اور اسٹریٹجک اونچائی ہے, ظاہر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. چھوٹا علاقہ ہے, وہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے. ان کا اتنا انٹرسٹ سیریا میں نہیں تھا, ان کا زیادہ انٹرسٹ ایکچولی تھا ایران کی جو پراکسی ملیشیاز ہیں جنہوں نے اپنے قدم جما لیے ہیں شام کے اندر اور بارڈر علاقوں پہ. انہوں نے بڑے تفصیل سے ہمیں بتایا کہ مثال کے طور پہ کہ 7 چھوٹے شہر ہیں شام کے بارڈر پہ, اور کس طرح وہاں پہ جو ایرانی ملیشیاز تھی انہوں نے اپنے اپنے میئر لگا دیے تھے, ان کو ایک ایک کر کے انہوں نے اسیسنیٹ کروایا. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے کوئی بہت بڑے آفیسر تھے پاسداران انقلاب کے جو ریکروٹمنٹ کر رہے تھے نوجوان سیرینز کو اپنی ملیشیاز میں. ان کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مارنا نہیں پڑا کیونکہ مقامی جو عرب سیرین لوگ ہیں مسلمان, انہوں نے خود اس سینئر ایران پاسداران انقلاب کے آفیسر کو مار دیا کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بچانا چاہ رہے تھے کہ یہ بچوں کو لڑنے بھیج رہا ہے اور ہمارے بچوں کو مروا رہا ہے. اسرائیل کے لوگوں کا لائف سٹائل جو کہ ہم نے پڑھا یا سنا بعض لوگوں سے کہ وہ بڑا ایک جفاکش قوم ہے, بڑی جو ہے وہ فوجی ٹریننگ رکھتے ہیں, ان کا بچہ جو ہے وہ بڑا فوجی ٹریننگ رکھتا ہے. تو اس طرح کا معاملہ ان کا لائف سٹائل آپ نے کیسا دیکھا؟ مجھے انہوں نے بڑے اچھے, اور خاص طور پہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے بہت اچھی طرح ملے, بہت ویری نائسلی بہت اچھی طرح ملے. حتیٰ کہ ہم مسجد الاقصی میں جیسے صبح فجر اندھیرے میں ہم چیک پوائنٹ سے ہوتے ہوئے نماز پڑھنے جا رہے تھے, تو جو چیک پوائنٹس ہیں سولجرز کی جو اسرائیلی آرمی کے ہیں اور فلسطینی بھی تھے ان میں بائی دی وے, تو انہوں نے بھی بڑا اچھا کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ, کوئی ہمیں تنگ نہیں کیا انہوں نے. اور لوگ بھی بڑے سافٹ سپوکن تھے, مجھے کہیں نظر ایسا نہیں آیا. یہ میں نے نوٹ کیا کہ بڑے ڈسپلنڈ ہیں, چھوٹی عمر سے انہیں موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے, آپ نے ٹریننگ ضرور لینی ہے, آپ نے یہ ٹریننگ جو ہے اس سے آپ نے کسی صورت بڑا چھوٹا منسٹر کا بیٹا بلینئر ملٹی ملینئر غریب آپ اس سے بچ نہیں سکتا, ٹریننگ لازمی ہے. پھر جو ہم نے ایک دورہ ان کے میوزیم کا کیا یاد واشین جس کا نام ہے, جس میں وہ یادگار ہے ان کی ہولوکاسٹ کی, اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا عدیل بھائی کہ یہ کیوں قوم اتنی موٹیویٹڈ ہے. ہم جو ان کو اتنا موٹیویٹڈ دیکھتے ہیں کہ ان میں اتنی موٹیویشن ہے اپنے فیوچر اور تاریخ اور اپنی ہر چیز کے بارے میں. یہ بچہ کو پتا ہے کہ ہماری 4000 سالہ تاریخ کیا ہے, کون ہمارے انبیاء ہیں, ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے, ہم نے اس چیز میں چاہے وہ سیکولر یہودی ہو یا مذہبی یہودی ہو. ایک لہر چل رہی ہے اسرائیل کو قبول کرنے کی, ماضی قریب میں یو اے ای نے کیا, بحرین نے کیا, اور کچھ 1-2 ممالک کی بات چیت ہو رہی ہے. مستقبل قریب میں, بہت قریب میں, ہماری اگلی گورنمنٹ میں یا اگلے 5-4 سالوں میں پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے جا رہا ہے؟ میرا ذاتی رائے ہے ہمارے اپنے مفاد میں. ہمارے پر کوئی یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ ہمارے اوپر پریشر ہے, ہمارے پر کوئی پریشر نہیں ہے. پاکستان الحمدللہ بڑا ملک ہے, اور آپ ادھر بھی جب میں گیا ہوں اسرائیل مجھے فخر ہوا ہے کہ میں پاکستانی ہوں, کیونکہ مجھے جو احترام دیا جا رہا تھا وہ اس لیے نہیں دیا جا رہا تھا کہ میں کوئی احمد قریشی ہوں یا کوئی صحافی ہوں یا کوئی پہلی دفعہ آیا ہوں یا دوسری دفعہ. مجھے صرف اور صرف اس لیے احترام دیا گیا ہے کہ میں پاکستانی, کیونکہ پاکستان کا بہت احترام ہے. پاکستان بڑا ملک ہے, بڑا مسلمان ملک ہے, تو ہمارے اوپر یہ چھوٹی باتیں, ہمارے پر پریشر امریکہ کا, دوست ممالک کا, کوئی دوست ممالک ہمارے اوپر پریشر نہیں ڈال رہا, کوئی امریکہ کا, ہاں چاہتے ضرور ہیں لیکن, اور دوست آپس میں بات کرتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ہمارے پر پریشر کوئی نہیں ہے. ہمارے اندر بھی اتنی سکت ہے کہ ہم دوسروں پہ پریشر ڈالیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے پر پریشر ہے ایسی, یعنی یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا, یہ میں آپ کو فیکٹس کے اوپر بتا رہا ہوں جو میں نے خود سنا ہے ذمہ دار لوگوں سے, ہمارے ہاں بھی اور باہر بھی. تو لیکن ہمیں تعلقات
اپنے مفاد میں بالکل کرنے چاہیے نمبر 1. اور آپ کے سوال کے جواب میں دیکھ رہا ہوں کہ قوی امکان ہے کہ آئندہ 5 سالوں کے اندر تعلقات استوار ہو جائیں گے. بہت قوی امکان نظر آ رہا ہے. اچھا، ایک ہوا چلی تھی کچھ وقت پہلے جب یو اے ای نے تعلقات قائم کیے تھے سعودی عرب کے حوالے سے، چونکہ آپ پورے خلیج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی میں آپ پلے بڑے ہیں اور یہی آپ نے پڑھا ہے سارا کچھ، تو سعودی عرب بھی جا رہا ہے قبول کرنے یا تعلقات قائم کرنے؟ راستہ ہمارا ہے سعودیہ کا، لیکن سعودیہ کی ایک مقام ہے. سعودیہ ایک آپ کو پتہ ہے حرمین شریفین کا میزبان ہے، تو سعودیہ کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے جو روحانی طاقت ہے. اور میرے خیال میں سعودی حکمراں جو ہے وہ بہت دانشمند حکمراں ہیں، اور اللہ نے ان کو ایک جگہ کے ساتھ ساتھ اس جگہ کے ساتھ جو ہے کچھ روحانی بھی چیزیں آتی ہیں، اور ان کو یہ سمجھ دی ہے، ان میں یہ سمجھ ہے کہ یہ ایک روحانی ان کی ایک منزلہ، ایک ان کے مقام ہے، اور اس سے ان کو فائدہ اٹھانا ہے. اور اگر اس سے وہ فلسطینیوں کو فائدہ دے سکتے ہیں تو کیوں نہیں؟ اگر وہ رک جائیں تھوڑے عرصے کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے کچھ ساتھ لے لیں، تو وہ ان کے اندر یہ سمجھ ہے، وہ یہ بھی کر رہے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ اپنا مفاد بھی دیکھ رہے ہیں. سعودیہ بھی ایک ملک ہے، اس کے اوپر بھی حملہ ہو رہا ہے. ایک طرف سے ملیشیاز عراق میں لا کے بٹھا دی گئی ہیں، ایک طرف یمن میں لا کے بٹھا دی گئی ہیں، اندر سے خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی. بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں، حملے ہوئے ہیں ان کے ارامکو کے اوپر. تو وہ دونوں چیزوں کو بیلنس کر رہے ہیں. میرے خیال میں وہ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کوئی قدم اٹھائیں گے. جلد بازی شاید وہ نہ کرے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں مڈل ایسٹ جاتے جاتے عدیل، مڈل ایسٹ میں سب کے ساتھ رابطے ہیں. یہ آپ نے قصہ ہی یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. کوئی یہ آپ حتیٰ کہ ایرانی اور سعودیوں کے بھی رابطے ہیں، سب کے رابطے ہیں. لڑائی اپنی جگہ ہے لیکن رابطے بھی ہیں. لڑائی اور رابطے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ احمد قریشی صاحب، آج آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ انٹرویو اس لیے بھی لازمی تھا کہ احمد قریشی صاحب کا پورا موقف ہمارے سامنے آنا چاہیے تھا. یہاں بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں تو یہ لازمی تھا انٹرویو، اس پر ان کا پورا موقف سامنے آیا، پوری بات سامنے آئی، اور اس میں حقیقت کیا ہے یا میں خود ان کے موقف سے متفق ہوں یا متفق نہیں ہوں، آپ ہیں یا نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن احمد قریشی صاحب کیوں گئے تھے، دورے کے مقاصد کیا تھے، اسباب کیا تھے، کس ویزے پر گئے تھے، وہاں انہوں نے کیا کیا، کس نے بھیجا تھا، اور جس طرح بعض لوگ بات کر رہے تھے کہ مقتدر حلقوں نے انہیں بھیجا تھا اور ایک رواسم کی بات ہو رہی ہے، مراسم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تمام باتیں خود انہی کی زبانی سامنے آنا ضروری تھیں. بی بی سی نے، ڈی ڈبلیو نے اور کچھ دیگر لوگوں نے ان کی بعض باتوں کو چھاپا تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ان کی زبانی یہ باتیں آپ تک پہنچتیں اور یہ پورا جو ویو ہے وہ کلیئر ہوتا. تو اس پر ہم جناب احمد قریشی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. آپ متفق ہیں ان باتوں سے یا نہیں ہیں، میں متفق ہوں یا نہیں ہوں، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو اور ان کے جانے کا مقصد اور دورے کے نتائج اور محرکات کیا تھے، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے تھی. ہمارے اس ویلاگ کو یا اس پورے انٹرویو کو شیئر کیجئے، کومنٹ کیجئے، اپنی رائے دیجئے. کن کن لوگوں کے آپ انٹرویوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے لائیے، ہمیں بتائیے. انشاءاللہ ہم ان تمام لوگوں سے رابطہ کریں گے، آپ کے لیے ان کے انٹرویوز کریں گے، ان کی چیزیں آپ تک پہنچائیں گے. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے. اگلے ویلاگ تک، اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ و ناصر.